अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। व्यूअर्स, आज के गेस्ट हमारे साथ बहुत ही अहम एक मजहबी स्कॉलर हैं, मुफ्ती अहमद शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जुमा के दिन की अहमियत क्या है, वज़ाइफ भी ख़ास किस्म के हैं। और जैसे कि माह सफ़र का आगाज़ हो चुका है और कहा जाता है कि माह सफ़र में बलाएँ उतरती हैं, तो क्या कोई सदक़ात वगैरह या वज़ाइफ वगैरह माह सफ़र के भी अलग से हैं? तो आइए बात करते हैं मुफ्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सब पहले तो आप जुमा के दिन की फजीलत जो है वो व्यूवर्स को बताइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा का दिन हफ्ते के सारे दिनों में अफजल दिन है। हफ्ते के दिनों में जुमा के दिन को अफजल दिन करार दिया गया है। और ये जुमा का दिन ही था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, जन्नत में दाखिल हुए और फिर आपको जन्नत से दुनिया के अंदर जुमा के अंदर ही भेजा गया और क़यामत भी जुमे वाले दिन ही कायम होगी। तो जुमे की बड़ी फजीलत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी ताकीद फरमाई है जुमे के एहतमाम की, और जुमा का तरक करना इस पे बड़ी सख्त वईद है, बड़ा सख्त गुनाह है। तो जुमे के कोई ख़ास वज़ाइफ भी हैं? जुमे के मुतल्लिक़ ये है कि आप जुमा की तैयारी करें, जो इसका मसनून तरीक़ा है। मिसवाक करना, गुस्ल करना, कपड़े पहनना, मस्जिद की तरफ जाना। रिवायत में है कि अगर आप बावज़ू जुमा के लिए मस्जिद में जाते हैं तो आपके एक कदम पे 1 साल के गुनाह मुआफ़ होते हैं। और एक रिवायत में है कि आप वज़ू करके मस्जिद में जाते हैं, जुमा की नमाज अदा करते हैं, तो एक जुमा से दूसरे जुमा तक आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और मज़ीद 3 दिन के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यानी जुमा की अदायगी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 दिन के गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं। और इसके अलावा जुमे की फ़जीलत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मस्जिद में दाखिल होता है पहले तो उसे ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलेगा, और दूसरी घड़ी में आता है तो उसे गाय की कुर्बानी का सवाब मिलेगा, तीसरी घड़ी में आता है तो उसे दुम्बे की कुर्बानी का सवाब मिलेगा, और अगर उसके बाद आता है तो फिर मुर्गी और अंडे के बराबर सवाब मिलेगा। और उसके बाद फरिश्ते रजिस्टर क्लोज़ कर देते हैं और खुतबा सुनते हैं। तो जुमे की बड़ी फजीलत है। एहतमाम के साथ अपने आप को तैयार करके पूरी खुशी के साथ जुमा के लिए आना चाहिए। बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारा इसका सवाब है। दुरूद पाक की इसमें कसरत करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जुमे के दिन मेरे ऊपर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि फ़रिश्ते मेरे पास हाजिर होते हैं दुरूद पाक लेकर। तो कसरत से दुरूद पाक जुमे वाले दिन पढ़ना चाहिए। और यह भी आता है कि अगर कोई शख्स जुमा की नमाज के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम, इसको 80 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 80 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। दुरूद पाक की कसरत की जाए और उसके बाद कलमा तय्यबा का विर्द जुमे वाले दिन कसरत के साथ किया जाए, और इस्तिग़फ़ार को कसरत के साथ किया जाए जुमे वाले दिन, और सूरह कहफ की तिलावत लाजमी तौर पर की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जुमा वाले दिन सूरह कहफ तिलावत करेगा, अल्लाह उसके लिए नूर पैदा करेगा और इंसान दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। पूरी सूरत कहफ की तिलावत कर ले। पूरी अगर नहीं कर सकते तो पहली 10 आयात आप लाजमी तौर पर सूरह कहफ की तिलावत करें। ये तो हो गए वो मसनून अज़कार वज़ाइफ जो हमें बताए गए हैं और जो हमें जुमा के मुतल्लिक़ बताया गया। जुमा सन 1 हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए, आप मस्जिद क़ुबा से चले तो जुमे का वक्त रास्ते में आया तो आपने एक जगह जुमे की नमाज अदा की। मक्का मुकर्रमा में चूँकि जुमे की नमाज अदा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि नमाज की अदायगी के लिए अमन का कायम होना ज़रूरी था और फिर कुव्वत कसरत ज़रूरी थी। और मक्का में चूँकि कसरत नहीं थी, मदीना में आए तो हुजूर के चाहने वाले बड़े थे। आपने जुमा का एहतमाम किया। जिस मस्जिद के अंदर नमाज जुमा अदा हुई पहली दफ़ा, उस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा रखा गया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में जुमा अदा किया, सहाबा ने आपके पीछे अदा किया
اور پھر صحابہ بڑی اہتمام کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ جمعہ کی ادائیگی کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمعہ والے دن اللہ رب العزت کی ذات آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، تو حضور کے فرمان کے مطابق جمعہ والے دن قبولیت کی ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں کی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور علماء نے اس پہ بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر سے مغرب کے درمیان ہے، یعنی آپ عصر کی نماز ادا کریں اور مغرب کی نماز سے پہلے ایک وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں کی جانے والی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، اور یہ گھڑی جمعہ والے دن ہے۔ تو لہٰذا عصر کی نماز پڑھ کے آپ اپنے متعلق دعا کریں، اللہ سے مانگیں جو آپ کو چاہیے، ورد کریں، ذکر کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور پھر مغرب کی نماز ادا کریں۔ اس وقت میں ایک گھڑی اللہ قبول فرماتے ہیں دعاؤں کو۔ یعنی کہ عصر سے مغرب تک کوئی بھی کوئی اسپیسیفک کوئی ٹائم نہیں ہے کہ اس ٹائم ہی ہے، مطلب ایک انہوں نے بتا دیا کہ اس دوران کوئی بھی وقت جو ہے وہ قبولیت کا ہو سکتا ہے۔ جی، سیکنڈ اور منٹ متعین نہیں ہے، باقی عصر اور مغرب کے درمیان ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے، اس وقت میں کی جانے والی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ باقی جمعہ کے حوالے سے علماء نے، عاملین نے، شیوخ نے، مفسرین اور محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی دعا کو فوراً قبول کریں، قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، ان قبولیت کے اوقات میں کی جانے والی دعا کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ ویسے تو اللہ سے جب بھی مانگا جائے اور جس طرح مانگا جائے اللہ سنتے بھی ہیں اور عطا بھی کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میرا ایک سفر تھا تو عربی شیخ سے میں نے دعا کی درخواست کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا بعد میں، ابھی نہیں، اور ساتھ میں انہوں نے حوالہ دیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ جب ان سے دعا کے لیے کہا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا، یعنی قبولیت کا وقت دیکھ کے میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو دعا ایک دوسرے کے متعلق کرتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی شخص غیب کے لیے دعا کرے تو اللہ غیب کی دعا غیب کے لیے قبول کرے گا۔ کیا مطلب؟ اگر میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو میری دعا اخلاص پہ مبنی ہوگی، کیونکہ آپ دیکھ نہیں رہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو میں اخلاص پہ مبنی دعا کر رہا ہوں۔ عام میرے لیے کریں گے تو آپ اخلاص پہ مبنی کریں گے تو اللہ غیب کے لیے کی جانے والی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو پہلا خطبہ دے کے جب وہ بیٹھتا ہے اور دوسرا خطبہ دینے کے لیے اٹھتا ہے، اس وقت کے دوران جو دعا کی جائے اللہ قبول کرتا ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے تو مختصر وقت میں لمبی دعا مانگنا مناسب نہیں اور نہ ہی مانگی جا سکتی ہے، چونکہ خطبہ سننا ضروری ہوتا ہے۔ آپ خطبے کو اتنی توجہ اور دھیان سے سنیں گے کہ آپ نہ تو کسی کو ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کسی کو بولنے سے روک سکتے ہیں اور نہ خود آپ بول سکتے ہیں، کوئی اور کام نہیں کر سکتے خطبہ سننے کے دوران۔ چونکہ یہ جمعے کی مناسبت سے بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خطبے کو آپ نے پوری یکسوئی کے ساتھ سننا ہے، بالکل نہ اشارہ کرنا ہے اور نہ آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ امام پہلے خطبے میں بیٹھا، آپ نے مختصر درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود پاک پڑھنے سے آپ نے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد آپ دعا کریں۔ بڑی جامع دعا جو ہمیں بتائی گئی اور ہم نماز میں اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ مخصوص اوقات میں، مختصر وقت میں اگر آپ کو موقع ملے دعا مانگنے کا تو اس سے بڑھیا دعا اور کوئی نہیں جو حضور علیہ السلام نے بھی بتائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ بہت زبردست دعا ہے، اس دعا کو آپ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ یہ ہر مقصد کے لیے دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی خاص دعا بھی مانگنا چاہتے ہیں، آپ
اس کو مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں. آپ کو عربی نہیں آتی، آپ اردو میں مانگ سکتے ہیں، آپ پنجابی میں مانگ سکتے ہیں، آپ پشتو میں مانگ سکتے ہیں. جو بھی زبان آپ کو آتی ہے اس میں آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی. اور میں آپ کو یہ عرض کر دوں، یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بہت جامع دعا ہے کہ دنیا کی بھلائیاں بھی اللہ ہمیں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی اللہ ہمیں عطا فرما. اچھا مفتی صاحب یہ اور اس بتائیے کے گا، بعد ایک دوسرا جملہ ہے وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ. اللہ اکبر. قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے. دعا کیا ہے؟ دعا ہے کہ رب ادخلنی، کہ اے اللہ مجھے داخل فرما. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے داخل فرما اپنے نیک بندوں میں. فادخلی فی عبادی، کہ مجھے شمار کر اپنے نیک بندوں میں. وادخلی جنتی، اور پھر مجھے جنت میں داخل فرما. تو نیک لوگوں میں داخل ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرا ان کے ساتھ شمار کر دے، میری ان کے ساتھ محبت پیدا کر دے. حدیث پاک میں آتا ہے المرء من احب الیہ، آدمی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا. ایک بات یہ ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں سے مجھے محبت ہے اور امید کرتا ہوں کہ اللہ اس وجہ سے مجھے نیک بھی بنا دے گا اور میری بخشش بھی کر دے گا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ماہ سفر کا آغاز ہو گیا، کہا جاتا ہے کہ ماہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں، اگر کوئی جادو وغیرہ کے اثرات ہوں یا جو جنات ہیں وہ زیادہ جو ایکٹیو ہیں وہ ماہ سفر میں ہوتی ہیں، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں آپ کے اس سوال میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے سفر میں بلاؤں کا اترنا، اور دوسری بات ہے جادو اور جنات. دیکھیں جتنے بھی مہینے ہیں 12 مہینے ہیں اور 12 کے 12 اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں. ہر مہینے کے اندر جو دن ہیں 30 ہیں 29 ہیں، یہ بھی اللہ نے بنائے ہیں. ہر ہفتے کے اندر 7 دن ہیں، یہ بھی اللہ نے بنائے ہیں. نہ کسی سال کے اندر، نہ کسی مہینے کے اندر، نہ مہینے کے دنوں کے اندر، نہ کسی ہفتے کے اندر، کسی گھڑی کے اندر، کسی لمحے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. اگر نحوست ہے تو وہ انسان کے خود کے اندر ہے اور اس کے اعمال کی نحوست ہے. اچھا یعنی کہ ماہ سفر میں کوئی بلائیں نہیں اترتی، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے نا کہ بلائیں اتری، نقصان ہو گیا بہت، یہ جو سفر کا مہینہ ہے بہت زیادہ سخت ہے، یہ صدقات دیں، یہ آپ وظائف کریں، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ سارے دن سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کسی دن کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ ماہ سفر منحوس ہے، یہ بالکل غلط ہے. قرآن و حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی، اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. یہ ساری تاریخی باتیں ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ذہن نشین کر لیں کہ ماہ سفر بھی اسی طرح ہے جس طرح باقی سال کے مہینے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ہاں اگر اعمال آپ برے کر رہے ہیں تو اس کے اثرات پڑیں گے، ان کی نحوست آئے گی. باقی صدقات ہیں وہ آپ رمضان میں دیں، وہ آپ ربیع الاول میں دیں، وہ آپ محرم میں دیں، وہ آپ شوال میں دیں، وہ آپ ذی قعدہ میں دیں، وہ آپ سفر میں دیں، برابر ہے ثواب. اور صدقات دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، کہ جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو اللہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اللہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی بلائیں نہیں اترتی، کوئی نحوست نہیں ہوتی. اپنے اعمال کی نحوست ہوتی ہے. نیک اعمال کریں اللہ کی رحمت اترے گی، برے اعمال کریں گے نحوست ہوگی. صدقہ عام دنوں میں دیں گے فائدہ ہے، سفر میں دیں گے تب بھی اس کا فائدہ ہے. رہی بات جادو اور جنات کی، وہ اگر کوئی آپ کی طرف بھیجنے والا ہے تو چاہے وہ رمضان میں بھیجے، چاہے وہ شوال میں بھیجے، اور چاہے وہ سفر میں بھیجے، اگر آپ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے
تو پھر آپ کی طرف آئیں گی اور آپ کو اس کا نقصان ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ ان دعاؤں کے پڑھنے سے، ان آیات کے پڑھنے سے ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جو علماء کرام ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتاتے ہیں کہ 1 منٹ میں جن کی حاضری ہو جائے گی اور آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو کیا ایسے بھی کوئی وظائف یا آیات ہیں کہ 1 منٹ میں جن حاضر ہو سکتا ہے؟ آپ سوال کو تھوڑا واضح کریں کہ جن کو آپ کہاں پہ حاضر کرنا چاہتے ہیں. ہم تو کہیں گے اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہمیں یہیں پہ کر کے دکھا دیں. اللہ اکبر. دیکھیں، جو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں جن کو ابھی یہاں حاضر کر لوں گا، وہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے. نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ ایسے ہوتا ہے. آپ بھی سمجھدار ہیں اور دیکھنے سننے والوں کو بھی اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے. انسان کو جو باقی مخلوقات سے اللہ نے اشرف قرار دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان کو جو اللہ نے شعور دیا ہے وہ باقی مخلوقات کو نہیں دیا. سمجھدار ہیں ہم. اگر کسی انسان کے قبضے میں جن ہو تو وہ دنیا کا نظام درم برم نہ کر دے، کیونکہ جو جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ بہت زیادہ طاقت دی ہے، تو وہ جن کی طاقت کو استعمال کر کے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور کسی سے بھی کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جن قابو کیے ہوئے ہیں اور وہ کام ان سے کرواتے ہیں. تو کیا ایسی ممکنات بھی ہیں؟ دیکھیں، جو مسلمان ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کرے گا، کیونکہ جنات آزاد مخلوق ہے. ان کو قابو کرنا، ان کو قید کرنا یہ مناسب نہیں ہے. آزاد مخلوق کو ہم قید نہیں کر سکتے. جنہوں نے قید کیے ہوتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہوتے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. مذہب عیسائیت کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے اور اسلام کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. شیطانی قوتوں سے وہ مدد لے رہے ہوتے ہیں. مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو وہ اپنے مطابق کام کرتے ہیں. ان کے پاس جانے والا بھی اتنا ہی گناہگار ہے جتنے وہ گناہگار ہیں. تو احتیاط کرنی چاہیے. تو کالا جادو میں بھی جنات وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے شیطانی قوتوں سے مدد لیتے ہیں. اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ جادو اتنی سخت چیز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ جادوگر ہے اس کا سر تن سے جدا کر دو. اتنی سخت اس کی سزا ہے. تو جادو جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. جادو کی کتنی اقسام ہیں اور سب سے زیادہ خطرناک کون سی ہے؟ جادو کی بہت ساری اقسام ہے. خطرناک قسم جو ہے وہ بلیک میجک، کالا جادو ہے. جو جادو انسان کو کھلایا جاتا ہے اور پلایا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے. وہ انسان کی وجود کے اندر اثر انداز ہوتا ہے اور بے شمار بیماریاں لگا دیتا ہے. تو کھانے پینے کی احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز آئی ہے، جس طرح اعلانات ہوتے ہیں ایئرپورٹس پہ اور بس اڈوں پہ کہ احتیاط کرنی ہے، آپ نے کسی سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی، اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی چیز باہر سے آئی ہے تو کھانے سے پہلے آپ اس کے اوپر پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تاکہ اس کے اوپر کوئی اثرات ہیں، کوئی پڑھائی کی گئی ہے تو وہ سارے اثرات ختم ہو جائیں اور آپ کو اس کا کوئی نقصان نہ ہو. آپ کا سوال تھا جنات کی حاضری کا. تو جنات کی حاضری اس طرح بالکل نہیں ہو سکتی کہ میں یہاں پہ جن کو حاضر کر دوں، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا اس طرح. ہاں، جنات کا اگر کوئی مریض ہے جس کے اوپر جنات آئے ہوئے ہیں، وہ خود سے آئے ہیں یا کسی نے بھیجے ہیں، اسے اچھا لگتا ہے یا دشمنی کے طور پہ آیا ہے، کوئی بھی صورت ہے، کسی شخص کے اوپر، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، اس کے اوپر اگر جنات آئے ہیں تو جنات کے مریض کے اوپر آپ 1 منٹ میں حاضری کر سکتے ہیں. 1 منٹ زیادہ ہے. مریض پہ 1 منٹ پہ حاضری ہو سکتی ہے. مریض حاضری ہوتی ہی جنات کی مریض پہ ہے. مریض کے علاوہ جنات کی حاضری نہیں ہو سکتی. اچھا، تو کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا جادو کے ذریعے جنات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اچھا اس بندے کا نقصان کرنا ہے تو جن بھیج دیا جائے؟ جی بالکل. جنات کو جادو کے ذریعے بھی بھیجا جاتا ہے، اور جنات آپ مطلب جس کے اوپر آتے ہیں عاشق ہونے کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں. اگر کوئی لڑکا ہے تو اس کے اوپر جننی عاشق ہو کے آئے گی،
اور اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کے اوپر جن عاشق ہو کے آئے گا. اس طرح کے بہت سارے کیسز آئے ہیں اور الحمدللہ ہم نے ان کا حل کیا ہے, علاج کیا ہے. ایک صورت تو یہ ہے جادو کے ذریعے بھیجا جائے, دوسری صورت ہے عاشق ہو کے آئیں, اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ آپ کہیں جا رہے ہیں, ان کی جگہ پہ, ان کے کھانے پہ آپ کا پاؤں آ گیا, آپ کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان پہنچ گیا, تو پھر وہ انتقامی کارروائی کرتے ہوئے آپ کی طرف آ جاتے ہیں. حصار کیا جاتا ہے, اس کی کیا اہمیت اور یہ کیسے ممکن ہے اگر کوئی گھر میں کرنا چاہے تو؟ بالکل کرنا چاہیے. احصار کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اسلام نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے, صرف معاشی طور پہ نہیں, صرف مذہبی طور پہ نہیں, بلکہ ہر معاملے پہ اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے بڑا حصار ہے, اور اس آیت الکرسی کو اپنے استعمال میں رکھنا چاہیے. اپنے آپ پہ بھی پڑھ کے دم کرتے رہنا چاہیے, اپنے بچوں پہ بھی دم کرتے رہنا چاہیے, اور اپنے گھر پہ بھی دم کرتے رہنا چاہیے, اپنے مال و دولت کو بھی دم کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ محفوظ رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے رمضان المبارک میں صدقہ فطر کا جو مال تھا اس پہ نگران مقرر کیا تھا. تو ایک جن جو ہے انسانی شکل میں آیا اور آ کے مال چوری کرنے لگا, تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. وہ منت سماجت کرنے لگا, غریب ہوں تو مجھے چھوڑ دیں. 1 2 3 دن تک اس طرح ہوا, معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جی وہ میرے پاس آیا تھا, آ کے میں نے اس کو پکڑ لیا تو وہ میری منت کرنے لگا, کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم پڑھو گے تو تمہارا نقصان نہیں ہوگا, مجھے چھوڑ دو. تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑا اور اس نے بدلے میں آیت الکرسی بتائی کہ آیت الکرسی پڑھنے سے مال و جان محفوظ رہے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا تھا جھوٹا مگر بات سچی کر گیا. یعنی شیطان تھا لیکن جو بات اس نے بتائی ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے. تو آیت الکرسی بہت بڑا ہتھیار اللہ رب العزت نے حفاظت کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے. رات کو سونے سے پہلے اپنے اوپر, اپنے بیوی بچوں کے اوپر, اپنے گھر کے اوپر آیت الکرسی کو پڑھ کے آپ دم کر دیں. حصار کی نیت سے آپ یوں گھر میں بیٹھے ہوئے پڑھنا شروع کریں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, انگلی کو گھمانا شروع کر دیں. جہاں سے آپ نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی ہے, جتنا حصہ آپ اپنے حصار میں لانا چاہتے ہیں وہاں کی نیت کرتے ہوئے انگلی کو گھماتے جائیں, اور پھر جہاں سے شروع کیا ہے وہیں پہ آگے آپ نے آیت الکرسی ختم کرنی ہے, انگلی کے ساتھ لفظ اللہ کو لکھ دینا ہے. یہ آپ کا 1 دن کا حصار ہو گیا. روزانہ کی بنیاد پہ اسی طرح حصار کریں, اپنے بیوی بچوں پہ دم کریں. اگر کوئی دور بیٹھا ہے, آپ اس کو آیت الکرسی کے ذریعے اس کا حصار کرنا چاہتے ہیں تو تصور میں رکھتے ہوئے اس کے اوپر حصار کی نیت سے آیت الکرسی کا دم کریں, اس کا حصار ہو جائے گا. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ کسی پہ عاشق بھی ہو جاتا ہے جن, یا کسی کی طرف بھیجا جاتا ہے, تو دونوں صورتوں میں کیا کوئی اس کے زندگی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ کیا کوئی اگر کوئی خاتون ہے یا مرد ہے, بے اولادی یا پھر شادی کا نہ ہونا یا کاروباری بندش, ان چیزوں سے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل. اگر کسی لڑکی کے اوپر جن عاشق ہوا ہے تو وہ اس کی شادی نہیں ہونے دے گا, اس کا رشتہ نہیں ہونے دے گا, اور اگر شادی ہوئی ہے تو اولاد میں رکاوٹ ڈالے گا. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اور جن گھروں کے اندر جنات کا بسیرا ہوتا ہے ان گھروں میں بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی معاشی تنگی ختم نہیں ہوتی. پتہ نہیں چلتا پیسے کہاں کدھر جا رہے ہیں, کیسے خرچ ہو رہے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا ہی سبب لگا ہوتا ہے کہ وہ جتنی محنت کر کے کمائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے خرچ ہو جاتے ہیں. انسان معاشی تنگی کا رونا ہی روتا رہتا ہے. تو اپنے گھر سے آسیب کو ختم کریں, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان معاشی تنگی ہے, اور معاشی تنگی ایک ایسی چیز ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, کہ فقر انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے. اللہ رب العزت ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے, ہر مسلمان کو اللہ غیب کے خزانوں سے وسیع رزق عطا فرمائے, اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. ان کے ذریعے بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں, تو ان سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی کو لازمی طور پہ پڑھا جائے. صرف آیت الکرسی کو آپ نے پڑھنا ہے,
کیونکہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وظائف کریں، یہ صدقہ دیں، یہ تعویذ رکھیں، آپ پہ یہ ہو گیا، تو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. جی بالکل. ایک چیز ہے کہ بندہ بیمار ہوتا ہے سردی لگنے سے. سردی کب لگتی ہے؟ جب احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جاتی. احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ میں کوئی چیز پہنے بغیر باہر چلا جاؤں سردی میں تو مجھے سردی لگ جائے گی. اب میں نے چیز پہنی ہے، اپنے اوپر شال لینی ہے، میں نے سویٹر پہننا ہے یا میں نے اپر پہننا ہے، تو وہ سردی سے بچاؤ کے لیے پہننا ہے. میں نے نہیں پہنا، مجھے سردی لگ گئی. اب سردی لگ گئی ہے تو میں نے اس کا علاج کرنا ہے. جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ علاج کے طور پہ ہیں، اور آیت الکرسی جو ہے یہ احتیاطی تدابیر ہے، حفاظت کے لیے ہے کہ ہم اس مرض کے اندر مبتلا نہ ہوں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جادو میں ہانڈی کا کیا عمل رہتا ہے؟ کہتے ہیں ہانڈی چڑھائی جائے، ہانڈی پھٹتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے، تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہانڈی کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور جادوگر ہانڈی چڑھاتے ہیں بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے. مطلب جس کے لیے جادو کر رہے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور جادو کہتے ہی اس وجہ سے اس کو حرام ہے کہ یہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے. کچھ صورتیں ہانڈی کی ہیں مریض کا علاج کرنے کے لیے. جو علاج کرنے کے لیے ہیں ان کے اوپر قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، مریض کے جادو کو ہٹانے کے لیے، مریض کے اوپر سے آسیب کو ہٹانے کے لیے، اور مریض کے اوپر سے نظر بد کو ہٹانے کے لیے. نوری علم میں یہ کیا جاتا ہے؟ بالکل. یہ قرآنی آیات کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس کے کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہانڈی چڑھائی جاتی ہے وہ حرام ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. اور ایک بات میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں، جہاں جنات والا مسئلہ خطرناک ہے، جادو والا مسئلہ خطرناک ہے، اس سے بڑا خطرناک مسئلہ جو ہے وہ نظر بد کا ہے. نظر بد وہ چیز ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زندہ اونٹ کو ہڈیاں میں پہنچا دیتی ہے اور زندہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. تو نظر بد سے حفاظت کے لیے آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ سورہ نون جسے سورہ قلم کہتے ہیں، یہ قرآن پاک کے 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے، اور اس کی 2 آخری آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. ان 2 آیات کو 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں کے اوپر دم کریں، تاکہ نظر بد نہ ہو. اگر ہے تو وہ اتر جائے. نظر بد ثابت بھی انہی 2 آیات سے ہے، اور نظر بد کا اتار بھی انہی 2 آیات سے ہے. اچھا مفتی صاحب بات کریں اگر جنات کی، تو کئی ایسا بھی کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کہ گھر بہت خوبصورت بنایا، نیا بنایا، لیکن جنات کا بسیرا ہے، وہاں پہ رہا نہیں جا سکتا. تو کیا جنات وغیرہ سے بات چیت کر کے بھی معاملہ حل ہو جاتا ہے، یا کوئی عمل ہی کرنا پڑتا ہے؟ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی اگر کسی مریض کے اوپر جنات ہیں یا کسی گھر کے میں جنات ہیں، ان کا بسیرا ہے، تو پہلی صورت اور سب سے بہترین صورت تو یہی ہے کہ ان سے بات چیت کر کے آپ ان سے یہ کہیں کہ ہمارا گھر چھوڑ دیں یا ہمارا مریض چھوڑ دیں. اگر بات چیت کرنے کے بعد وہ نہیں چھوڑنے پہ آمادہ تو پھر ان کا دوسرا حل ہے. اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جنات سے بات چیت کبھی بھی کوئی عام انسان نہ کرے. اگر جنات کی حاضری ہوئی ہے تو کبھی بھی عام انسان ان سے بات نہ کرے، ماہر بندہ ہی ان سے بات کرے، کیونکہ جنات بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی حد درجے کی کرتے ہیں، جس کی پہچان صرف عامل کو ہی ہوتی ہے. عام بندہ کرے گا تو وہ الجھاتے رہیں گے اور مزید معاملہ بگڑے گا. جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہو کہ کسی مریض کے اوپر حاضری ہو جائے اور جنات بات کرنا شروع کریں تو عامل کی طرف رجوع کیا جائے، ان سے کبھی بھی خود سے بات نہ کی جائے. جنات جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ یہ ان کی فطرت میں ہے. فطرت میں ہے؟ ہاں ان کی فطرت میں ہے. شیطان جو ہے یہ جنات میں سے ہی ہے، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. یہ بھٹکا ہوا نافرمان بندہ ہے جنات میں سے، جسے شیطان کہا جاتا ہے. تو جو شیطان کی فطرت ہے جنات کی بھی وہی. باقی جنات میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں جس طرح انسانوں میں ہوتے ہیں. 2 مخلوقات اللہ رب العزت کی جو مکلف ہیں
جن کا قیامت والے دن حساب ہوگا، باقی اور کسی مخلوق کا کوئی حساب نہیں ہوگا، مطلب حساب کر کے ان کے لیے جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اچھا مولوی صاحب یہ بتائیے گا کہ بیری کے پتوں اور اونٹ کی ہڈی کا بھی سنا ہے کہ یہ اس سے علاج ممکن ہے، وہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ جی علاج کی صورتیں ہیں، جس طرح ہماری طب کے اندر یا میڈیکل صورت میں مختلف امراض کے مختلف نسخے ہیں جو معالج تجویز کرتا ہے، اسی طرح اگر کوئی روحانی مریض ہے، اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، اس کے اوپر نظر بد کے اثرات ہیں، یا اس کے اوپر جنات کے اثرات ہیں، تو بیری کے پتوں سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ بیری کے پتوں کو دم کیا جاتا ہے، مریض کو دم کیا جاتا ہے، ان کو جوش دے کے پانی میں، پھر اس پانی کے ساتھ مریض کو غسل کروایا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر جو اثرات وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اونٹ کی ہڈی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر پڑھائی کی جائے قرآن پاک کی، تو اس کو گھر میں رکھا جائے تو اس سے جنات مطلب داخل نہیں ہوتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جنات کی جو خوراک ہے، ہماری پھینکی ہوئی جو ہڈیاں ہیں گوشت کی، ان ہڈیوں کے اوپر اللہ کی طرف سے گوشت جاری ہو جاتا ہے جو جنات کی خوراک ہے۔ اب اس ہڈی کے اوپر آپ قرآنی آیات پڑھیں گے، پڑھ کے اس کو رکھیں گے تو جنات قریب نہیں آئیں گے۔ اچھا ان دونوں صورتوں میں بیری کے پتے ہوں یا اونٹ کی ہڈی ہو، قرآن آیات اس میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اگر بات کی جائے شب برات کی تو یہ سننے میں آتا ہے کہ بیری کے پتوں سے نہا لو تو جادو نہیں ہوگا، جنات نہیں عاشق ہوں گے، بری اثرات نہیں ہوں گے، یا اگر ویسے اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھ لی جائے تو جنات نہیں آتے یا جادو کا اثر نہیں ہوتا، یعنی کہ دونوں صورتوں میں پڑھائی لازمی ہے، ویسے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ نہیں، ویسے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ کسی ایک موقع پہ ایک عمل کیے جانے سے آپ سال بھر کے لیے آزاد نہیں ہو سکتے۔ بالکل صحیح بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک دفعہ عمل کرنے سے، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ شب برات میں بیری کے پتوں سے غسل کر لیا، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ سال بھر میں اگر آپ کے اوپر کوئی جادو کرنا چاہتا ہے تو وہ جادو نہیں ہوگا، نہیں، اگر کوئی کرنا چاہے گا تو ہوگا۔ آپ بچیں گے کس صورت میں؟ آپ صرف اسی صورت میں بچیں گے کہ آپ نے اپنے اذکار کیے ہوئے ہیں، اپنی دعائیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے نا کہ میرے اوپر جادو نہ ہو، میرے اوپر اثرات نہ آئیں، تو اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دعا بتائی تھی حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ ایک یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو یہودی جو پیچھے بڑے عالم تھے انہوں نے ان کے اوپر جادو کرنا شروع کر دیا۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں اگر میں اس دعا کو نہ پڑھتا تو یہودیوں نے میرے اوپر اتنا جادو کیا تھا کہ اس جادو کے ذریعے یہ مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو وہ دعائے کعب بن احبار موجود ہے، سرچ کریں اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، ایک دفعہ صبح پڑھیں، ایک دفعہ شام میں پڑھیں، جادو قریب نہیں آئے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ آخری جو دو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، سورہ فلق اور سورہ ناس، حضور علیہ السلام کا معمول رہا ہے کہ ساری زندگی آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرتے تھے، 3 مرتبہ ان کو پڑھ کے پھونک لگا کے آپ پورے وجود کے اوپر ہاتھ پھیر کے سو جایا کرتے تھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر اثرات نہ ہوں وہ اسی طرح کرے، اثرات ہوں گے تو ختم ہو جائیں گے، اور اگر کوئی کرنا چاہے گا تو اثر انداز نہیں ہوں گے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جو گھر میں الو رکھتے ہیں لوگ، الو کی صورت میں رکھا جاتا؟ الو جادوگر رکھتے ہیں اور جادوگر ہی اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ کالے جادو، جو کالا جادو کرتے ہیں؟ جادو ہوتا ہی کالا ہے۔ یہ جادو جب بولا جائے گا تو اس کے اندر جتنی بھی صورتیں آئیں گی وہ ساری کی ساری حرام ہیں۔ جو قرآنی تعویذات ہیں یا قرآنی وظائف ہیں یا قرآنی عمل ہے ان کو ہم عملیات کہتے گے، اور عملیات جائز ہیں۔ عملیات کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری ناجائز ہیں اور حرام ہیں، ان کے قریب نہیں۔ الو والا عمل اور الو والا طریقہ جو ہے یہ جادوگروں کا ہے، اس کے بالکل قریب نہیں جانا چاہیے۔ الو کے خون سے تعویذ بھی لکھے جاتے ہیں، تو اس کا کیا وہ بھی جادو؟ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، اللہ معاف کرے، ہم سمجھدار ہیں۔ ابھی کل کی ایک پرسوں ایکسٹریم لیول ہے کہ الو کے خون سے تعویذ لکھا کہ بس ختم، جادو ختم، انسان ختم۔
ہاں انسان کو ختم کرنے کے لیے وہ اس طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں، بہت ساری صورتیں اپنائی جاتی ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے، پتلوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ توڑ کے لیے بھی الو کے خون کو استعمال کیا جاتا ہے؟ توڑ کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم الحمدللہ کر رہے ہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں، بیرون ممالک میں بھی کر رہے ہیں، لوگ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں۔ ہمیں کبھی نہ تو الو کی ضرورت پڑی ہے اور نہ ہی کسی اور ایسی چیز کی ضرورت پڑی ہے جسے شریعت نے منع کیا ہو، اللہ کے قرآن سے ہی الحمدللہ ہم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس الو کے خون سے جو تعویذ لکھے جاتے ہیں وہ صرف کالا جادو میں ہی لکھے جاتے ہیں کہ اگلے کا ایکسٹریم لیول تک جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ خون چاہے انسان کا ہو چاہے الو کا ہو، کسی کا بھی ہو، خون کے ساتھ آپ تعویذ لکھیں گے تو وہ ناجائز ہے۔ اچھا، آپ نے بیرون ملک کا ذکر کیا، تو جو لوگ بیرون ملک میں مقیم ہیں، کیا جادو یا جنات ان تک بھی پہنچ سکتے ہیں؟ بالکل، کیوں نہیں پہنچ کہا جاتا ہے نا 7 سمندر پار ہو جائیں تو اثرات ختم ہو جاتا ہے، یا سمندر کے اوپر سے سفر کر لیں آپ۔ یہ ایک ایسی بات ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیرون ممالک میں بھی یہ مسائل ہیں، اسی طرح ہیں جس طرح ہیں، یعنی کہ کوئی پاکستان سے باہر بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ ابھی میں مکہ مکرمہ کے سفر سے حرمین کے سفر سے واپس آیا ہوں، گیا میں علاج کے لیے ہی تھا، وہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، خاتون کے اوپر جنات تھے اور ان کو نکالنے کے لیے گیا تھا، بالکل ساتھ میں اللہ رب العزت نے عمرے کی سعادت سے بھی نوازا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ وظائف کی برکات ہیں، اثرات ہیں۔ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھے کہ وظیفہ فائدہ دیتا ہے، اثر کرتا ہے، تو میں اسے کہوں گا جی بالکل دیتا ہے، ہمیں دیتا ہے، اور ہم نے جو وظیفے کیے ہیں اللہ نے ان کے اثرات سے ہمیں نوازا ہے، اور جن کو بتائے ہیں انہوں نے کیے ہیں تب بھی اللہ نے انہیں نوازا ہے۔ تو وظائف کرنے چاہیے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا۔ جی ویورز، آج کا وقت ختم ہو گیا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، ساتھ کے ساتھ رہیے گا۔